बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। और आज का प्रोग्राम एक मरतबा फिर थोड़ा बेबाक है, लेकिन इस अंदाज में कि इससे तरबियत हो सके, इससे तालीम मिल सके देखने वालों को, और इससे कुछ जिंदगी की हौलनाकियों का अंदाजा हो सके, खास तौर पर हमारे घर की माओं बहनों और बेटियों को। इसीलिए ये प्रोग्राम हमने मुरतब किया है। बहुत से लोग प्रोग्राम के बाद दुआएं देते हैं। कुछ लोगों की राय ये होती है कि शायद हमने एक आध प्रोग्राम ऐसा किया है जिसे उन्हें फैमिली के साथ बैठकर देखने में दुश्वारी होती है, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताता हूं कि जब तक दिल किसी भी प्रोग्राम के मौजू पर साथ नहीं देता, सरेआम की टीम उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड नहीं करती। आज का ये प्रोग्राम भी इसी नौयत का है, और मैं जरूर ये चाहूंगा कि जब मेरी बेटी इस दुनिया में आए तो इस मौजू से मुतल्लिक, इस मौजू की हौलनाकियों से मुतल्लिक उसे पहले से अंदाजा हो और वो ये सब बातें जानती हो जो आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि जिंदगी उसे किसी ऐसे मोड़ पर न ले जाए जहां उसे जिंदगी बुरी लगने लगे और बिलाखिर वो खुदकुशी की मुर्तकिब हो। इससे पहले आपको हम बताते हैं कि वो क्या मुहर्रिकात थे, वो क्या बातें थीं जिनकी बिना पर आज का ये प्रोग्राम हमने मुरतब करने का फैसला किया। एक पैकेज मुलाहिजा कीजिए, वापस आएंगे और फिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। इंटरनेट पर यूट्यूब समेत ऐसी बेशुमार वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां आप किसी रिसर्च या तहकीक के लिए पाकिस्तान, पाकिस्तानी, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद का नाम लिखें तो आम तौर पर ऐसी वीडियोस या तस्वीर के लिंक्स मिलते हैं जिनमें कोई सीधी सादी घरेलू लड़की या फिर स्कूल कॉलेज की कोई तालिबा किसी लड़के के साथ इंतहाई काबिल एतराज हालत में देखी जा सकती है। और ऐसी एक दो नहीं, हजारों वीडियोस और लाखों तस्वीर इस वक्त भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले सरेआम की टीम से एक ऐसी लड़की ने राबिता किया था जिसके साबिक शौहर ने इंतहाई जाती लम्हात की वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी, मगर कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी ऐसे हौलनाक साइबर क्राइम्स के खात्मे के लिए कायम किए जाने वाले FIA के विंग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सरेआम की कोशिशों के बाद इस लड़की की मुश्किलात किसी हद तक कम हुई और FIA के साइबर क्राइम सेल ने मुतल्लिका लिंक्स को ब्लॉक कर दिया था। इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के कुछ अरसे बाद एक ऐसी ही लड़की ने बजरिया ईमेल सरेआम की टीम से राबिता किया और बताया कि एक लड़का उसकी वीडियोस बनाकर अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ ही अरसे में एक ऐसे उजड़े हुए बाप ने भी हमसे राब्ता किया जिसकी इकलौती बेटी ने ऐसी ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड और ऑन एयर करने का फैसला हमने एक ऐसे वक्त में किया है जब ऐसी वीडियोस का एक बड़ा सोर्स यानी यूट्यूब ब्लॉक है, ताकि कम से कम लोगों की रसाई इन वीडियोस तक हो और ऐसी हौलनाक सूरत हाल से बचने के लिए पैगाम भी नई नस्ल और खास तौर पर लड़कियों तक मुंतकिल हो जाए। इस प्रोग्राम के मेहमानों में वो लड़की भी शामिल है जो अपने साबका बॉयफ्रेंड के हाथों ब्लैकमेल हो रही है, और वो बाप भी जिसकी बेटी ऐसी ही ब्लैकमेलिंग के हाथों अपनी जान से चली गई है। ये दोनों अपनी रजामंदी से प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, मगर हम अज़राहे एहतियात इन दोनों के फर्जी नाम बताएंगे और दोनों के चेहरे भी पोशीदा रख रहे हैं, क्योंकि मकसद इनकी इज्जतें उछालना नहीं बल्कि बहुत सी इज्जतें बचाना है। बदकिस्मती से ऐसी बेशतर वीडियोस में बआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब रिकॉर्डिंग की जा रही थी तो ये बात लड़की के इल्म में थी और ऐसा उसकी रजामंदी से हो रहा था, लेकिन जब बाद अज़ां किसी बात पर झगड़ा या अलहदगी हुई तो लड़के ने वो वीडियोस या तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। सो सवाल ये है कि आखिर लड़कियों के इस अंधे और बेवकूफाना एतमाद की वजह क्या होती है, और जब ऐसी वीडियोस मुसलसल मंजरेआम पर आ रही हैं और कई जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर चुकी हैं, तो आखिर ये सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। सरेआम ने इस सिलसिले में अपनी कोशिश करने का फैसला किया है। पैकेज नाज़रीन आपने देखा, ये वो वजूहात थी जिनकी बिना पर आज की इस नशिस्त का हमने फैसला किया है। तो सबसे पहले मेहमानों के तारुफ का आगाज करता हूँ। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद नहीं है उनका तारुफ मैं सबसे पहले करवाता हूँ। मिस्टर एहसानुल्लाह, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम सेल कराची के, यानी कराची में साइबर क्राइम सेल FIA को हेड करते हैं।
انہیں مدعو کیا تھا اور انہوں نے حامی بھی بھری تھی تشریف لانے کی. ان کی موجودگی انتہائی ضروری تھی آج کے پروگرام میں, لیکن آخری وقت میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں غالباً وفاقی دارالحکومت سے اجازت میں کچھ دشواریاں ہیں ایک نیک کام اور ایک اچھا کام کرنے میں, تو اس بنا پر وہ تشریف نہیں لا سکے, لہٰذا ان کی نشست آج خالی ہے. اس وقت تشریف فرمائیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر رضوانہ زاہد صدیقی صاحبہ, آپ ماہر نفسیات ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سمرا, اور ظاہر ایک فرضی نام ہے, ان کا اصل نام آپ جانتے ہیں کہ ہم آن ایئر نہیں بتا سکتے. ان سے جانیں گے کہ انہیں کن کن پریشانیوں سے, زندگی کے کن کن مصائب سے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑا. اور ان کے ہمراہ امتیاز الدین صاحب ہیں, اور یہ بھی ایک فرضی نام ہے, ظاہر ہے اصل نام ہم آن ایئر نہیں بتا سکتے. جو کہانی ہے ان کی, جو داستان ہے ان کی حفاظت کے پیش نظر, ان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دونوں شخصیات اپنی رضامندی سے اسٹوڈیوز میں تشریف لائی ہیں, اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا مختلف اوقات میں, اور پھر ہم نے ان سے رابطہ کر کے انہیں زحمت دی ہے. تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سمرا آپ سے, اور میں بالکل یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ وہ کیا وقت تھا, اس میں آپ کس فیز سے گزری, آپ کیا فیل کر رہی تھیں. ایک لڑکی جو اس وقت گھر میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہی ہے, صرف اس انداز سے اپنی داستان آپ نے بتانی ہے کہ وہ محتاط ہو جائے آنے والے وقت میں. قرار بھائی ہوا یہ تھا کہ میں اب فرسٹ ایئر میں ہوں. جب میں میٹرک میں تھی, میری ساری جو فرینڈ تھی اس کی کزن نے اس کے موبائل سے نمبر لے لیا میرا, اور مجھے کال کرنے لگا وہ. تو پہلے تو میں نے اس کا نام بتانا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, نہیں بتائیے. رائٹ. بٹ وہ کال کرتا رہا تو رانگ کال سمجھ کے میں اس کو ڈینائی کرتی رہی, میں نے کوئی اس کو امپورٹینس نہیں دی زیادہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ آتی رہی, میسیجز آتے رہے, تو میں نے کہا بھی کیوں آپ کون ہیں, تنگ کر رہے ہیں. تو اس طرح مطلب مجھے پتا بھی نہیں چلا, اور اس نے باتیں ایسی, اس کے میسیجز آتے تھے جس کو میں جواب دیتی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بات سے بات چلتی رہی. اور اس طرح ہوا کہ پتہ نہیں کیسے مجھے وہ اچھا لگنے لگا. میٹرک میں آپ کے اماں ابا نے آپ کو موبائل دلا دیا تھا؟ جی, میں نے ضد کر کے خود دیا تھا گفٹ میں کہ مجھے موبائل چاہیے, جب میرا 9th کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آپ ایک لائق اچھی سمجھدار اسٹوڈنٹ تھی. جی, ٹھیک ہے. لیکن وہ غلطی ہو گئی مجھ سے. وہ ہوا یہ کہ مطلب گھر والوں نے, پاپا نے کہا بھی تھا کہ بیٹا موبائل تو دے رہے ہیں لیکن اس کو رانگ نمبر کے لیے یوز نہیں کرنا. میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس شرط پہ میں موبائل لے رہی ہوں کہ میں کبھی بھی غلط رانگ اس کا یوز نہیں کروں. ٹھیک ہے. بٹ وہ بائی مسٹیک ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری اس سے کب فرینڈ شپ ہو گئی. یعنی جب آپ میسج کر رہی ہوتی تھیں, جب آپ فون کر رہی ہوتی تھیں, تو آپ کے گھر میں ظاہر بہن بھائی بھی ہوں گے, آپ کے اماں ابا بھی ہیں, پوری فیملی رہتی ہے نا, تو کسی نے نوٹ نہیں کیا, کسی نے پوچھا نہیں کبھی آپ سے کہ بیٹا کس کو فون کر رہی ہو, کس کو میسج کر رہی ہو؟ سامنے کرتی نہیں تھی میں, اگر کرتی بھی تھی کوئی پوچھتا بھی تھا کہ کیا کر رہی ہو تو مطلب میں ڈیلیٹ کر دیا کرتی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے ملاقات کی؟ مطلب میں یہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہوں گی, میں چپکے سے چوری سے گئی. فرسٹ ٹائم گئی تو ہم لوگوں نے بس آئس کریم کی تھی, ہم لوگ نے آئس کریم وغیرہ کھائی. اس کے بعد گھر ڈراپ کر دیا اس نے بائک پہ, اور ایک گلی آگے ڈراپ کیا. مطلب کبھی بھی میں اپنے گیٹ پہ کبھی بھی وہاں نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے, مطلب میں دور ہوتی تھی تاکہ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں لگ سکے. لیکن میری بہت بڑی مسٹیک ہے جو میرے ذہن پہ بوجھ ہے, مطلب مجھے بہت ٹینس ہو گئی ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے اب کیا کر, کیونکہ بہت کچھ ہو چکا ہے جو میں والدین سے شیئر نہیں کر سکتی, لیکن چاہتی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو پتہ لگ جائے کہ میں کس مشکل میں ہوں اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں. اب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس کا. اس ملک کی بہت ساری بچیاں یہی سوچتی ہیں کہ کسی نہ کسی کو تو میری زندگی میں آنا تھا, اور یہی وہ صحیح آدمی ہے مجھے یہی جو لگتا اللہ میاں نے بھیج دیا میری زندگی میں, یہی میرا ہیرو ہے, یہی میری آخری محبت ہے, بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے میرے لیے بھیجا ہے. یہی لگتا تھا آپ کو؟ مجھے لگتا تھا اس کی ساری باتیں سچی ہیں, لیکن وہ صرف جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, مطلب وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ اس کو تو حاوث تھی. مطلب وہ ایک سمجھدار لڑکی جس نے 9th میں بہت اچھا رزلٹ دیا تھا, میٹرک کے بعد ماشاءاللہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہے, ماں باپ نے اعتماد کر کے اس کو موبائل دلوایا, کہ وہ ٹریپ میں آ گئی, وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی جو وہ لڑکا چاہتا تھا. ایسا کیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اس نے تو کبھی بھی زبردستی نہیں کیا, سب کچھ میری مرضی سے کیا, لیکن جو ہے میں اس کی باتوں میں آ گئی. کیا کہتا تھا وہ؟ گھومنے پھرنے کی باتیں, بہت اچھے خواب کی شادی کر لیں گے, منگنی کے لیے رشتہ بھیجوں گا, تو تم فرینڈ شپ کرو, تم گھوما پھرا کرو, تھوڑا ٹائم دو تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, پھر میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا, میری جاب لگ جائے گی. لیکن اس دوران ہم لوگ جو ہے نا بہت ملتے ملتے تھے, تو ایک دفعہ وہ اپارٹمنٹ لے گیا تھا, تو وہاں پہ ہم مطلب کچھ فلمس تھی اس کے پاس, ویڈیو تھی, بہت کچھ دیکھا, اور اس کے بعد جو ہے نا
بہت آگے چلے گئے، مطلب ہم نے ساری حدیں پار کر لی. کیا اس کا کوئی اس کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس سے آپ کو خوف ہے؟ اس کے پاس میری ویڈیو ہے. اب میں کیا ایسی وہ نئے نئے لوگوں کو لاتا رہے گا اور میں وہاں جاتی رہوں گی، میں یہ نہیں کر سکتی. میں وہ فراڈ ہے، وہ چیٹر ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. اس کا کام ہی یہی ہے، اس کی وہ باتوں میں آ گئی. جب اس نے پہلی بار آپ کو مووی دکھائی تو کیا ہوا؟ دل و دماغ کس سے گزرے؟ سب سے پہلے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں نے کہا کہ یہ سلسلہ بند کر دو اگر آپ نے نہیں کرنی. مجھے نہیں لگ رہا کہ کیونکہ اب میں فرسٹ ایئر میں آ گئی ہوں، اب تک وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر وقت بلا لیتا ہے کال کر کے آ جاؤ ورنہ یہ ویڈیو آپ کی ہے. آپ کو جانا پڑتا ہے؟ ہاں مجھے جانا پڑتا ہے، لیکن اب اس کے دوست بھی آنے لگے ہیں. مطلب میں ان چیزوں کو اپنے پیرنٹس کو کیسے بتاؤں؟ وہ لوگ تو مجھے جان سے مار دیں گے، قتل کر دیں گے میرا، یا میں خود سوسائڈ کر لوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، اور خدا رہا کوئی لڑکی ایسی غلطی نہ کرے جو مجھ سے ہو گئی انجانے میں. آپ ایک والد کے طور پہ، اور پتہ نہیں میں کیا سوال کروں آپ سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا. اس کے بعد پھر میری مسز کی، ہم لوگ آرزو یہ تھی کہ اللہ پاک اب ہمیں بچی دے. بڑی آرزو، بڑی امیدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک نے ہمیں ایک بچے سے نوازا. تو ہم نے اس کا نام ہمارے یہاں تو یہ کہ بچیوں کی شادی جلدی کر دیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں بچیوں کی شادی جلدی ہی کرنی چاہیے. اپنے زمانے میں بھی ہم لوگ شادی جلدی ہو جاتی تھی بچیوں کی. اور میں کہتا ہوں آج کل کے والدین کو بھی میں یہ میسج دے رہا ہوں کہ خدا اپنی بچیوں کی شادی جیسے اچھا لڑکا ملے، اچھا بر ملے، آپ ان کو اپنے گھر کا ذمہ داری سے کریں. اس کو قصہ مختصر یہ ہے قرار بھائی کہ گڑیا کی شادی کا گھر میں تذکرہ ہوا، لڑکا بھی ہمیں پسند آیا. اس کی ماں نے، اچھا ہمارے یہاں بھی سلسلہ یہ کہ ہم اس طرح کے سلسلے، ماں نے اس کی گڑیا سے بات کی کہ بھائی وہ آپ کی شادی کرنی ہے ہم نے. تو اماں ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی میں تھوڑا سا اور پڑھوں گی. بابا سے کہیں آپ کہ مجھے MA کرنا ہے، پھر مجھے PhD کرنا ہے، اس کے بعد میں پڑھاؤں گی، میں لیکچرشپ کروں گی. میں پڑھا وہ اچھا جی ٹھیک ہے. پھر اس کی گڑیا کی جو کیفیت ہے وہ کچھ عجیب، اپنی کھوئی بھی اپنے آپ میں، اور اپنے آپ میں مست ہے، مگن ہے. اس کو کھانے کا بھی ہوش نہیں ہے. کچھ پڑھنے کی طرف سے بھی لا تعلق تھی، کپڑے وغیرہ بھی ویسے بال اس کو الجھے ہوئے بکھرے ہوئے، دیر تک جاگتی اور صبح دن چڑھے تک سوتی رہتی. کتنا عرصہ چلتا رہا یہ سب؟ یہ 3-4 سال چلتا رہا. اور 3-4 سال میں ہم نے زحمت نہیں کی کہ